अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया के अंदर नए बाप का इजाफा हो गया है। जनाब इमरान अहमद खान न्याजी का तीसरी दफ़ा टाइम्स मैगज़ीन, जो कि सबसे पुराना और मोतबर जरीदा है अमेरिका का, उसके सरे वर्क के ऊपर उसकी तस्वीर छप गई है। ये तस्वीर का छपना और इसके तस्वीर के हवाले से एक आर्टिकल भी अंदर छपा है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर का छपना जो है इस बात की निशानदेही करता है कि जो लाखों डॉलर सालाना के ऊपर जो 3 प्रोपेगेंडा करने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की हैं जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने अमेरिका के अंदर, इसका एक मतलब है कि वहाँ पे इकट्ठी की गई ज़कात, खैरात, सदकात जो है वो वहीं पे खर्च होंगे, वो वापस तो नहीं आ रहे। तो अमरीकी बड़े चालाक हैं कि हमारी मईशत से पैसा निकल के बाहर क्यों जाए। भाई वहाँ पे जो जाहिल पाए जाते हैं यूथिये, वो तो उसमें डोनेशन दे रहे होंगे ना, लेकिन वो पैसा वापस क्यों आए। ठीक है, तो उन्होंने वहीं पे उसके खर्चे का सामान बना लिया। 3 वड्डी कंपनियां पालियां जा रही ने 8,000, 8,500, 10,000, 12,000 डॉलर महीने के ऊपर। तो ये तकरीबन $3 लाख साल के बनते हैं, 3.5 सवा 3 लाख डॉलर साल के बनते हैं, और $1 लाख के 3 करोड़ रुपए होते हैं। तो अगे आप तुसी अंदाजा कर लो, 10 करोड़ रुपया जो PTI है। अच्छा, इसमें ये पैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ रिटेनरशिप के हैं। असाइनमेंट की चार्जिंग अलग होगी, जो असाइनमेंट दी जाएगी उनको। तो असाइनमेंट दी गई थी कि जनाब टाइम मैगज़ीन के अंदर हमारे या वहाँ के मीडिया के ऊपर हमारे ऊपर आर्टिकल छपे। न्यूयॉर्क टाइम में छपा यूथी उसको बहुत शेयर करते हुए पाए गए, और टाइम्स के सरे वर्क पे जनाब इमरान अहमद खान न्याजी का जो अक्स छप गया है। उसके बाद तो यूथी मरने वाले हुए सर, उन्होंने भूल ही गया कि कल उनके हक़ में एक बड़ा फैसला आया, बज़ाहिर उनके हक़ में है नहीं, वैसे उसका हम तिया पांचा करके दिखा चुके हैं, लेकिन वो इस तरह के शेडी फैसलों के नतीजे में ही इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। यूथिये जो हैं वो अपने माँ बाप का एक शेडी फैसला थे। फिक्रा आया सी, सर निकल गया। यूथियों का इस दुनिया में ज़हूर उनके माँ बाप के शेडी फैसले का नतीजा था। ये फिक्रा आया था, निकल गया, अब ठीक है, फिर संभाल लेना तुसी। ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो ये है कि मैनू इन्नियां गालां कढ़ देने रोज़ाना की बुनियाद के उत्ते मेरे खिलाफ भौंकते हैं, तो मैं एक फिक्रा क्यों ना डालूं उनके ऊपर। मैं उनकी एक गाली का तो जवाब नहीं ना दे सकता, ना मैं देना चाहता हूँ, मैं उनको ब्लॉक करता जाता हूँ, लेकिन मैं इस तरह का फिक्रा क्यों ना डालूं उनके ऊपर जहाँ पे मेरे पास माइक दस्तयाब। अच्छा जी, ये जो तस्वीर छपी है इसके बारे में हमारे दोस्त डॉक्टर अवैस सलीम साहब ने एक मजमून लिखा है वी के लिए। मैं वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें उधारियाँ ले रहा हूँ। टाइम मैगज़ीन, अमेरिकी मैगज़ीन टाइम के ताज़ा शुमारे के सरे वर्क पर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी विराजमान है, और अंदर के सफ़ात पर इनके बारे में एक तवील मजमून छपा है। इनके हामी इस बात पर खुश हैं कि इमरान खान की तस्वीर इतने मौक्कर जरीदे की जीनत बनी है, मगर क्या ये वाकई इतनी खुशी की बात है, क्योंकि माजी में हिटलर और हालिया तारीख में नरेंद्र मोदी भी इस मैगज़ीन के सरे वर्क पर छाप चुके हैं। प्रोफेसर साहब ने पहला थप्पड़ कराया यूथियां नू, लेकिन अकल कोई नहीं की, समझ नहीं आना। ज़्यादा अहम बात यह है कि मैगज़ीन में इमरान खान के बारे में लिखा है, क्या लिखा है। इस मजमून में कहा गया है कि इमरान खान अभी भी अमेरिका को अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार समझते हैं और अपनी ज़िंदगी को लाख ख़तरात में से देखते हैं। वो माशी मसाइल की देरपा हल की बात करते हैं। इनके ख्याल में क्रिकेट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए। यूथियों पिस्ती हो रही है। यूथियों बहुत बड़ी बिस्ती खा रहे हैं टाइम मैगज़ीन। वो कहता हूँ ना, एडा का दिमाग छोटा है कि वो अभी भी जो है वो सियाहत और क्रिकेट को के ज़रिए सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का, उन्होंने कोरोना के दौर में कामयाबी की वजह हुकूमत और फ़ौज के एक सफ़े पर होने को करार दिया। ताहम गैर मुल्की जरायद सिर्फ सियासी रहनुमाओं के इंटरव्यू शाया नहीं करते, बल्कि इनके ख्यालात के साथ फैक्ट चेक भी करते हैं। मसलन इमरान खान पर कातलाना हमले के बारे में ही कहा गया कि सिर्फ एक हमलावर था, हालांकि वो और इनकी जमात एक से ज़्यादा हमलावर की मौजूदगी का दावा करते रहे। इमरान खान के इल्ज़ामात और आमराना रुझानात रखने वाले हुक्मरान करार दिया है। टाइम मैगज़ीन ने इमरान खान को तालिबान की तरफ झुकाव रखते हैं, से नाराज़ है मगरब उनसे। वो तालिबान के इक़्तिदार में वापसी की हमायत करते रहे थे, मगर ऐसा होने के बाद पाकिस्तान में
دہشت گردی کے واقعات میں 120% اضافہ ہوا ہے۔ انہیں جو بائیڈن کے فون نہ کرنے کا دکھ ہے، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں، جبکہ چین میں ایغور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو عوامی حمایت کے بل بوتے پر دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تاہم حکومت ان کے مطالبے پر کان دھرتی نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں کھینچا تانی کی فضا لمبے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ امریکہ کی نظر میں شاید وہ ایک مناسب شخص نہیں جو پاکستان جیسے ایک غریب اور جارے مزاج اسلامی ملک کا نظام سنبھال سکیں۔ عمران خان نے اس بات سے اتفاق کیا کہ کوئی ایک شخص ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، اور وہ اس بات عمران خان تو بالکل بھی نہیں رکھ سکتا، اور وہ اس بات پر شاکی نظر آتے ہیں کہ انہیں میدان سے باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر ان کے حامی ایسی کوششوں کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ حامی سے مراد ہے اس وقت عدلیہ میں چھپے ہوئے کچھ عمرانو جج۔ مضمون میں کرکٹ کی کامیابیوں اور شوکت خانم جیسے فلاحی کاموں کی تعریف کی گئی ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان، جن کے لیے ٹائم نے خود ساختہ مسلح کا لفظ استعمال کیا ہے، نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اپوزیشن کرنا حکومت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس سفر میں انہوں نے تحریک لبیک کی بھی حمایت کی۔ ان کے پاس آئیڈیاز نہیں تھے اور ان کے اتحادیوں پر بھی سوالیہ نشانات تھے، تاہم کورونا پر قابو پانا، شجر کاری کا بلین ٹری سونامی منصوبہ اور پاکستان میں ایک دہائی کے بعد کرکٹ کی واپسی ان کے دور اقتدار کی 3 کامیابیاں ہیں۔ ٹائم میگزین کہہ رہے ہیں جو میں نہیں کہہ رہا۔ مضمون میں عمران خان کی 3 شادیوں، ان کے پلے بوائے لائف سٹائل اور ٹیرین وائٹ کی ولدیت کے بارے میں کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ خواتین کے حوالے سے ان کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹائم کے مطابق امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے فوج کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے، حالانکہ وہ اسی فوج کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں آئے تھے۔ تاہم انٹرویو میں عمران خان نے امریکی پالیسیوں پر تنقید کا دفاع کیا اور کہا کہ انہیں امریکہ کا مخالف نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ عمران خان اپنے الفاظ کو بلے کی طرح جارحانہ انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی مسائل کا آغاز عمران خان کے دور حکومت میں ہوا۔ انہیں بار بار وزرائے خزانہ بدلنے پڑے، انتہا پسندوں کے سامنے جھکنا پڑا، عاطف میاں کی تعیناتی واپس لینا پڑی، IMF نہ جانے کے دعووں پر یو ٹرن لینا پڑا، انتظامی نااہلی نے حالات دگرگوں کر دیے، پاکستان میں ٹیکس اور صنعتی شعبے میں بنیادی اصلاحات کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا بلکہ قرضوں پر انحصار کیا گیا۔ عمران خان نے انٹرویو میں اس کا الزام بھی امیر طبقے پر دھرا جو ان کے بقول ٹیکس دینے کی بجائے سرمایہ ملک سے باہر منتقل کر رہا ہے۔ یہ جب ٹیکس دینے کی بات کرتا ہے نا تو یہ زکوٰۃ خیرات دینے کی بات کرتا ہے کہ مینوں نہیں دیندے باہر لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مفت خورا ہے، یہ وہ زہرناک مفت خورا ہے کہ جو محلے کے اندر موجود ہر خوشحال گھر کے اوپر وٹے مار کے آتا ہے کہ سانوں کیوں نہیں دیندے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ نے ساری عمر کچھ نہیں کیا، آپ کمائیں، کو کام کریں، کو کمنٹری کریں کہ آپ نے صرف پوجا کروانی ہے اور لینا ہے۔ خیر، مسئلہ یہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں آئسولیشن کے اندر، ان کا خیال یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ ابھی تک اسی پیٹرن کے اوپر ہے، اسی طرح لاڈلا ہے، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کا، اور اسی طرح ہی اس کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ میں ذرا ان کی خدمت اقدس کے اندر عرض کرنے لگا ہوں۔ میرا بھی آج سے 1 ماہ پہلے تک یہی خیال تھا، جب تک عمران احمد خان نیازی نے بیرون ملک تیسری لابنگ فرم ہائر کر کے IMF کی ڈیل روکنے کے لیے کام شروع نہیں کیا، اور پاکستان کے اداروں، پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس اور ان کے کنٹرولنگ اتھارٹی کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھائے۔ جب آگ گھر کو پہنچی تو پھر میں نے دوبارہ، ہم بھی تو ٹیسٹر مارتے رہتے ہیں، تو مہینہ پہلے جو ٹیسٹر ماریا انہوں نے کہا کہ جن کے دلوں کے اندر عمران خان کی محبتوں کے جوش مار رہے تھے، کرش کے علاوہ بھی تو بہت سارے جوش مار رہے تھے نا، ان کے سارے جوش ووش جو ہے نا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ کس کی جھاگ ہوتی وہ آپ کو پتہ ہی، وہ اس کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ تو اب وہ کم از کم نیوٹرل ضرور ہو گئی ہے میجورٹی ان میں سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ اندر سے سپورٹ نہیں کر رہے، یہ فیض حمید نامی ایک گنڈا تھا جس کا بھائی جو ہے، جس کی زمین جب یہ آدمی اپنا ISI کے DG بنا تھا، ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنسی ساری سیاست میں مداخلت کرتا ہے نا، تو DGC بنا تھا، تو اس وقت اس کے بھائی کی اور اس کے خاندان کی زمین 120 ایکڑ تھی، وہ بھی پہاڑی علاقے کی،
اور جب یہ اس نے ریزائن کیا ہے بہاولپور سے جنرل باجوہ کی فرمائش کے اوپر، کیونکہ جنرل باجوہ بار بار کہتا تھا استعفیٰ کال میں تمہیں باعزت رخصت کر جاؤں، آفس نے تیرے نال کتے والی کرنی ہے، تو اس سے استعفیٰ منگوایا گیا زبردستی. تو اس وقت ان کی زمین 2200 ایکڑ تک پھیل چکی ہوئی تھی. یہ جو اس کا تین سال کا جو 9 سال کا ٹنیور ہے، اس 10 سال کے اندر کون سا تیل نکل آیا ان کے اس 120 ایکڑ میں سے، یا کون سی ملکہ سے شادی کر لی نجف حمید نے کہ اس کو اتنے زیادہ ایکڑ جو تھے وہ الاٹ ہو گئے. ساری قبضے کی زمینیں ہیں، اور اس کے خلاف جیسے ہی اس کا اقتدار غروب ہوا، وہ تمام مسکین غریب جن کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے تھے وہ پہنچ گئے. اور آج ہی وہ خبر تھی کہ جناب کمشنر نے نجف حمید کو نہ صرف سسپینڈ کیا ہوا ہے بلکہ اس کو طلب کر لیا کہ 2200 ایکڑ کا ریکارڈ تے لے کے آؤ، تیرے نا تے یا تواڈے خاندان تے نا تے کی مہنگی. نجف حمید کا بیان اس وقت آیا تھا جب کیپٹل سٹی اسلام آباد کے مالکان کو ISI نے اٹھا لیا تھا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اسے کہتا تھا آدھی ہاؤسنگ سوسائٹی لکھ کے دے میرے بھائی کے نام کے اوپر. یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ اس طرح سے بدماشی پہ اترا ہوا تھا. اچھا، یہ قبضہ گروپ جو تھا اس نے ISI کے اندر بھی بہت ساری گند مچایا. ISI سے جو بچہ ریٹائر ہوتا تھا، بھائی کرنل لیول کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے تو بچے ہی برخوردار ہی ہیں، تو جو بچہ ریٹائر ہوتا تھا اس بچے کو اٹھا کے تو لایا جاتا تھا، اس کو مطلب کہ اس کے اندر رپورٹیں تو ہوتی ہیں نا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کہاں ہے. تو پروجیکٹ عمران خان کا جو بھی بندہ ریٹائر ہوتا تھا اس کو ایک پیرلل سیٹ اپ بنا کے لانچ کر دیا جاتا تھا. میں آپ کو کئی دفعہ اپنے ولاگ کے اندر جب عمران احمد خان نیازی کا سورج سوا نیزے پہ تھا تو اس وقت بھی بتا چکا ہوں کہ جناب یہ سیٹ اپ جو تھا یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا اور یہ ظہیر کے دور سے بھی چلا آ رہا ہے. مجھے کینٹ میں 1-2 دفاتر میں جانے کا اتفاق ہوا، مطلب وہاں باہر بورڈ لگا ہوا یہ ایکسپورٹ کا ہے، اندر آپ گھستے ہیں تو ہمیں بزنس جرنلزم کا 33 سالہ تجربہ ہے، ہمیں دفتر میں گھستے ہی دفتر کا پتہ نہیں چل جاتا کہ کمپنی ڈیفالٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کمپنی آگے جانے والی ہے، یا اس کے اندر کوئی مشکوک سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا سرمایہ جینون نہیں ہے. ہمیں تو بھائی اندر جا کے لمبا سانس لینے سے پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ سانس باقاعدہ گھٹنا شروع ہو گیا. میں اس طرح کے 1-2 دفاتر وزٹ کر چکا ہوں، اور وہاں پہ جس طرح کے لوگ بٹھائے گئے ہوئے تھے کرخت چہروں والے اور اونچی شیو والے، وہ سارے پتہ چل رہے تھے کہ یار یہ کتھوں دے بندے نے. تو وہ اس طرح کے ادارے بنا کے، اس طرح کے آف شوٹ بنا کے، اچھا یہ ادارے جو تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب امریکہ سے مختلف اسائنمنٹ لیتے ہیں، بندے اغوا کر کے وہاں پہ بھجواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنے تھبنٹو ڈالر امریکیوں سے وصول کرتے ہیں، تو یہ کام ہم کیوں نہ کر لیں. تو انہوں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک انہوں نے لمبی دہاڑیاں بھی لگائیں. اور یہ کرنل لیاقت وسیم یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں دگڑ ہیں، باقی کے لفظ آپ نے لگا لینا ہے، جتنے بھی دگڑ ہیں، ان دگڑوں نے جو تھا یہ اس میں سے امریکیوں سے بھی ڈالر وصول کیے. یعنی کہ پاکستانیوں کو اٹھا کے بیچنے کا اعتراف تو مشرف کی کتاب میں موجود ہے نا، اس کی ایگزیکیوشن اس نے کی اور مشرف کے جانے کے بعد بھی کرتا رہا فیاض حمید اینڈ کمپنی جو ہے. یہ ادارے جو قائم کیے ہوئے تھے یہاں پہ انہوں نے ISI سے ریسنٹلی ریٹائر ہونے والے بندے پارک کیے ہوتے تھے، اور جو بھی کوئی پروجیکٹ عمران جو بھی کوئی کام ہوتا تھا اس کے لیے وہ دستیاب تھے. یہ بیسیکلی آن رینٹ مرسنریز دستیاب تھے، ٹھیک ہے. کچھ دن گزر جانے دیجئے، بڑی بات کرنے لگا ہوں، غور کیجئے گا میری اس بات کے اوپر اور سنبھال کے رکھ لیجئے گا. کچھ دن گزر جانے دیجئے، آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ مرسنریز جو تھے انہوں نے انڈیا سے بھی پیسے پکڑ کے اسائنمنٹس کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو پاکستان کے اندر آزادی کشمیر یا کشمیر کی آزادی کے وہ حامی جو لوگ جو پاکستان کے ساتھ منسلک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا پاکستان کو اپنی امیدوں کا، بھائی 3 گروپ ہیں نا، ایک جو انڈیا کے ساتھ ہیں، ایک جو پاکستان کے طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ایک جو آزاد مانگتے ہیں. 3 ہی گروپ بڑھتے ہیں نا، بڑے بنتے ہیں نا. تو جو پاکستان کو طرف دیکھتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے چن کے مارا گیا ہے. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کے جو گروپ تھے جو سلیپر سیل بنا کے فیاض حمید نے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے انڈیا سے پیسے پکڑ کے یہ اسائنمنٹ کی تھی. بڑا الزام لگا رہا ہوں، پاویں میں ہی چکیا جاؤں اس تو بعد، لیکن میرے پاس اس کے بہت سارے خوفناک قسم کے حقائق موجود ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو مرسنریز یہ تو رینٹ پہ اوپر دستیاب تھے، جن کی مثال آپ کو عمران ریاض خان کی شکل کے اندر، صدیق جان کی شکل کے اندر نظر آتی ہے. یہ آپ کو میڈیا سائٹ پہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. احتشام الحق کی شکل میں نظر آتی ہے. آج کل میرے پہ بڑا مہربان ہوا ہے، میرے ہر ٹویٹ کے اوپر بک بک کرتا، کوئی بات.
کرتا رہے چبھتی ہے تو کرتا ہے نا. تو آج کل بڑی ڈیوٹی دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہے نا, وہ رقیق عباسی بھی اور یہ احتشام بھی اور یہ سارے جو ہیں, یہ راجہ بھی, یہ سارے میرے ٹویٹوں کے اوپر بہت ڈیوٹی دے رہے ہیں تو گالم گلوچ کرنے کی. تو یہ میڈیا سائڈ کے ہیں. اسی طرح کے انہوں نے آئی ایس آئی سائڈ سے بھی چن چن کے تو ان کو یہاں پہ الگ اداروں میں بار پار کیا ہوا تھا. تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک سپلائی آف دا منی نہیں رکی, کیونکہ ان کی سپلائی کا اہتمام کہیں باہر سے کیا گیا ہوا تھا. جس طرح براڈ شیٹ بنائی گئی تھی کہ جب تک پاکستان کے اندر سے کرپشن کا پیسہ مختلف لوگوں سے وصول کیا جاتا رہے گا, اس کا 20% پاکستان کے جرنیلوں کو ملے گا. اور وہ جرنیلوں نے بنائی تھی یار, جنرل امجد نے بنائی تھی. جنرل امجد کا داماد جو تھا وہ کیا نام ہے اس کا, ملک, فواد ملک, یہ سارے فراڈیے ڈال کے انہوں نے باہر جا کے بنائی اور نواز شریف کو بیچ دی. یہ مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد بنائی ہے, پہلے بنائی ہوئی تھی. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی سیل تھا اس کو جرنیلوں نے یہ کمپنی براڈ شیٹ بیچی تھی کہ جناب یہ آپ کو بتائے گی دنیا بھر سے اثاثے ڈھونڈ کے. مشرف کے آنے کے بعد اس کو ری رائٹ کر لیا گیا اس ایگریمنٹ کو. بات میں کسی اور طرف نکال گیا ہوں, باتیں اتنی زیادہ ہیں. تو جن لوگوں کا خیال ہے کہ فوج کے اندر سے حمایت موجود ہے وہ اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں حقائق کی بنیاد کے اوپر اس رائے کے اوپر نظر ثانی کر چکا ہوں. یہ جو آف شوٹس ہیں نا, جب ان کو مٹانے کی بات ہوتی ہے نا, تو وہ جو پائیا بیٹھا نا حافظ, وہ کہتا ہے قانون کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے, پہلے میں نے قانون کاٹ کے دسو, میں قانون تو باہر نہیں جانا. یہ جو ججوں کی عدالت گردی ہے نا, وہ کہتے ہیں سر آدھے گھنٹے میں مینج ہو جائے گا, یہ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. عمر عطا بندیال کی حکم کریں, کہنا قانون کی کتاب جو دسو کتنے لکھا ہے کہ اس کو مینج کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سیاسی کو جانے وہ جانے, جو بھی ان کے پاس پرپوزل جاتی ہے ان کا مکو ٹھاپنے کی, وہ آگے سے قانون کی کتاب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جان نہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن میں ہے نہ آئین کے اندر ہے, تو ہم نے تو وہ رول ادا نہیں کرنا جو آئین کے اندر نہیں ہے. تو یوں ان مسکرینٹس کو, ان شرپسندوں کو, ان کرائے کے ٹٹوؤں کو, ان کرائے کے قاتلوں کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, اور وہ کھیل رہے ہیں. یہ ان ٹٹوؤں کا, کرائے کے قاتلوں کا, مرسنریز کا, جو پاکستانیوں کو اٹھا کے بیچنے کے لیے ان کے اوپر وہ آتی ہے صادق کے ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے. تو لیکن جو ان کے پالن ہار ہیں, براڈ شیٹ کا برسٹ ہو گیا نا, نہیں لگا نا ساری عمر کا فلوک جرنیلوں کا, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی برسٹ ہونا ہے. اس کے لیے صرف صبر کی ضرورت ہے, تحمل کی ضرورت ہے, اور ڈپریس نہیں ہونا. فوج نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے نیوٹرلٹی ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آف شوٹ اس نے گندے انڈے جو جنریٹ کر دیے, ان گندے انڈوں سے جو مانسٹرز نکلے ہوئے ہیں, اور جو مانسٹر چمن کی تباہی پھیلاتے پھر رہے ہیں, ان مانسٹرز کا علاج ہونا بھی باقی ہے. اور ان مانسٹرز کا علاج تو ویسے انہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اتنے آ گیا بابا قانونی, حافظ قانونی کہندا قانون دے وچوں دسو ہے کام کتنے ہو سکتا. اور چونکہ حافظ قانونی صاحب قانون کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. اس لیے آپ نے ڈپریس نہیں ہونا. تو خیر بات شروع ہوئی تھی عمران احمد خان نیازی کے آرٹیکل کے اوپر, جس میں اس کی مطلب کہ ایسی تیسی پھیری گئی ہے, اور بات آ گئی اس طرف کہ اس وقت ہوا کیا ہے. کوئی سخت باتیں کہہ گیا ہوں, جن کو بری لگی ہوں ان سے معذرت کا طالب ہوں. یہ میرا تجزیہ ہے, اور آپ اس کے جواب کے اندر اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں. آپ میری انفارمیشن کو ڈینائی کر سکتے ہیں. میں نے اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں کہی. اگر میں نے اس دفتر کا تذکرہ کیا ہے تو میں اس دفتر کو باقاعدہ وزٹ کر کے آیا ہوں, اور 1 سے زائد مرتبہ میں نے وزٹ کیا. اور اس ایک دفتر کو نہیں, کئی دفاتر اس طرح کے لاہور کے کینٹونمنٹ کے ایریا کے اندر بنے ہوئے تھے, ان کو میں نے وزٹ کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ بند ہو گئے ہیں یا بدستور جاری ہیں, لیکن جو ہے یہ تھا, یہ گند ہوا ہے, اور جب تک اس کو مانا نہیں جائے گا, ریکگنائز نہیں کیا جائے گا, ان کا جو ہے وہ علاج نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.